मौसम अबरआलूद था। आसमान पर काले स्याह बादल छाए थे। ठंडी बर्फीली हवाएं सर्दी की शिद्दत को बढ़ा गई थीं। ज़रा सी जलथल हुई थी और मिट्टी का सहन कीचड़ ज़दा हो गया था। अब बारिश तो रुक गई थी, मगर ज़मर खान बावर्ची खाने में ही मैसूर हो गई थी। उस सहन से गुजर कर कमरे तक जाना और फिर वॉशरूम तक आना उसे अजाब लगता था। वो पीढ़ी पर बैठी जलती आग पर निगाहें जमाए हुए थी। पास बैठी गुलमकई बकरे का शोरबे वाला गोश्त बना रही थी। स्लैब पर पड़े चूल्हे पर चिकन कोरमा दम पर रखा हुआ था। सुबह के 11 बज रहे थे। गुलमकई के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। अभी उसे अल्तमिश और ज़मर के लिए रोटियां भी डालनी थीं। फिर उसे अपनी सहेली ज़रगुना के वलीमे पर भी जाना था। तुमने और अबासीन ने तो वलीमे पर जाना था। इतना खाना क्यों बना रही हो फिर? ज़मर ने एक नज़र गुलमकई को देखा, जो काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हलकान हो रही थी। हमने बोला लाला से कि इतना सारा खाना तो शादी वाला घर से भी आ जाएगा, क्या ज़रूरत है खाना बनाने का। लाला ने कहा कि तुम्हारा भाभी बड़ा गोश्त नहीं खाता, उसके लिए अच्छा सा खाना बना कर ही जाना। गुलमकई ने देगची पतीले से उतारते मिट्टी के चूल्हे पर बड़ा सा तवा रखा था। गुलमकई की बात पर ज़मर खान ने अपने पाँव के अंगूठे से मिट्टी की ज़मीन खरोचने लगी थी। अल्तमिश उन कुछ दिनों में उसका बेहद ख्याल रखने लगा था। रात को बल्कि दिन को भी वो उसे नहीं छोड़ता था। हर वक्त कमरे की कुंडी चढ़ाए रखता था। वो उसे कैसे खुद से दूर झटके समझ नहीं आता था। वो झटकने का मौका ही न देता था। वो ऐसे उसे अपने शिकंजे में काबू करता, वो सिवाय उसके हिसार में फड़फड़ाने के अलावा कुछ न कर सकती थी। बाहर का लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से खटका था। गुलमकई उठने लगी तो ज़मर खान उसे उठने से रोक चुकी थी। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अल्तमिश घर पर नहीं था। उसी मौके से फ़ायदा उठाते वो बावर्ची खाने से बाहर निकल आई थी। मिट्टी के सहन में आहिस्तगी से कदम रख रही थी। उस घर, उस माहौल में ज़मर खान का दम घुटता था। बाहर के लोगों से मिलने का दिल करता। ऐसी ज़िंदगी तो कभी न गुजारी थी, ना इतनी पाबंदियों में वो रही थी। एक मोबाइल तक न था उसके पास। अपनी हवेली में भी वो कब टिक कर रहती थी। कॉलेज से वापसी पर एक सहेली से दूसरी सहेली के घर ज़ावियार आलियान खान बेहद सख्त मिजाज थे। किसी लड़के से बात करने की इजाज़त ना थी, ना को एजुकेशन पढ़ने की इजाज़त दी थी, मगर उसके अलावा उस पर किसी किस्म की कोई सख्ती, कोई पाबंदी ना थी। अपनी हवेली याद आई तो ज़मर खान की सुरमई आंखें लबालब पानियों से भरी थीं। दरवाजे तक जाते उसके ट्राउज़र के पौंचे नीचे से मिट्टी से लथड़ चुके थे। ज़मर खान ने अपने सर पर चादर अच्छी तरह लेते दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर 2 लड़के खड़े थे। ज़रगुना का देवर मतीन खान और जानवरों के बाड़े के लिए रखा गया लड़का सईद खान खड़ा था। ज़मर खान को देखते मतीन खान रुख पलटते दूर जा खड़ा हुआ था। अलबत्ता 18 साला सईद खान वहीं खड़ा रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, वो नज़रें झुकाए बोला था। चेहरा सुर्ख था। उसने हाथ में एक बाल्टी पकड़ी थी जिसमें गाय का गोश्त का सालन था और दूसरे हाथ में शॉपर में तंदूरी रोटियां थीं। ये शादी वाले घर से खाना आया है, देगची ला दो भाभी, उसमें ये गोश्त डाल दूँ, सईद ने हिचकिचाते हुए कहा। वह ज़मर खान से पहले मिल चुका था। सईद खान को ही तो ज़मर ने अपनी हवेली कपड़े लेने के लिए भेजा था। देगची तो किचन में है, तुम अंदर जाकर गुलमकई को दे दो। ज़मर खान की बात पर सईद का रंग मज़ीद सुर्ख हुआ था। हम भाभी, हम कैसे? वो तज़-बज़ का शिकार हुआ। क्यों? तुम दूध भी तो देने आते हो, तब भी तो घर के अंदर आते हो, ज़मर ने कहा। मगर भाभी, उस वक्त तो अल्तमिश लाला होता है। वो बुरी तरह हिचकिचा रहा था। लाओ मुझे दो फिर ये। ज़मर खान ने गुस्से से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। रहने दो भाभी, आपसे इतना भारी बर्तन नहीं उठाया जाएगा। वो नज़रें झुकाए बोलते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया था। ज़मर खान दरवाज़ा बंद करते एहतियात से कदम रखते किचन की तरफ बढ़ने लगी। वो इतनी देर तक ही किचन तक पहुंची थी जब तक सईद खान वापस नहीं आ गया था। किचन से निकलते सईद खान का चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुर्ख था। वो सईद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट देख चुकी थी। वो नज़रें झुकाए ही उसके पास से गुजरता चला गया था। ज़मर किचन में दाखिल हुई तो गुलमकई बौखलाए अंदाज में खड़ी थी। रोटी तवे पर जल चुकी थी। क्या हुआ गुलमकई? ज़मर ने उसके बौखलाए चेहरे को बगौर देखा था, जो सईद से ज़्यादा सुर्ख हो रहा था। भाभी, वो सईद इधर आया था, लाला को पता चला तो बहुत गुस्सा करेगा। गुलमकई की आवाज़ हलक से नहीं निकल रही थी। आज पहली बार किसी लड़के को उसने इतने करीब से देखा था।
وہ سعید کو کچن میں دیکھتے بکھلاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ تب سے ہی وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں کہتا تمہارا لالا، تم اسے بتانا ہی نہ، پھر اسے کیسے پتہ چلے گا؟ زمر خان لاپرواہی سے بولتے پیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ گل مکئی اپنی چادر اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے پیڑھی پر بیٹھتی جلی ہوئی روٹی توے سے اتارنے لگی۔ وہ تقریباً روحان سے ہو رہی تھی، کسی لڑکے کے ساتھ ٹکرائی تھی، دل کانوں میں ہی بج رہا تھا۔ زمر خان اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے اپنی نگاہیں آنکھ پر جما گئی تھی۔ باہر لوہے کے دروازے کو کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تو زمر خان کی تمام حساسیت اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کے بھاری قدموں کی دھمک سے زمر خان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، چہرے پر یکدم خوف چھایا تھا۔ التمش کو خبر نہیں ہونی چاہیے میں دروازے پر گئی تھی اور سعید اندر آیا تھا۔ مجھے تو وہ کچھ نہیں کہے گا مگر تمہیں بہت مارے گا۔ زمر کی بات پر گل مکئی کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھرا تھا۔ ہم کو کیوں مارے گا لالا؟ اس نے کبھی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور سعید کو تو تم نے اندر بھیجا تھا، گل مکئی نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے بتا دو التمش کو، جب اس نے تمہیں مارا تو مجھے مت کہنا، زمر کہتے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگی۔ گل مکئی اگر التمش کو بتا دیتی تو التمش کا سارا غصہ اس پر ہی اترنا تھا۔ دل میں چوٹ تھا، اس لیے اب زمر خان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دروازے تک گئی اور سعید خان کو اندر آنے کو کہا، وہ بھی اس وقت جب گل مکئی کچن میں موجود تھی۔ بات اتنی چھوٹی بھی نہ تھی، وہ اپنی بہن اور اسے لے کر یہاں کے مردوں کی طرح اچھا خاصا پوزیسو تھا، بالکل ہی گنواروں والی سوچ رکھتا تھا۔ زمر تنگ کر سوچ رہی تھی۔ التمش باورچی خانے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ زمر خان کو دیکھتے اس کے مونچھوں تلے لب محبم سا مسکرائے تھے۔ وہ اسی لمحے کچن سے باہر جاتے اپنے جوتے باہر اتار کر آیا تھا، اپنی بیوی کی نفاست پسند طبیعت سے واقف تھا۔ وہ دوبارہ سے کچن میں قدم رکھتے گل مکئی کے سر پر ہاتھ رکھ گیا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ زمر خان کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ گل مکئی کے سامنے وہ زمر سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا، مگر نظریں پلٹ پلٹ کر زمر کی طرف ہی جا رہی تھیں۔ 2 سیکنڈ بھی اب وہ زمر کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمہ وقت اسی طرح حواسوں پر سوار رہتی تھی۔ التمش کے سر پر ہاتھ رکھنے سے گل مکئی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ سعید والا واقعہ اس کا دل خوف سے دھڑکائے ہوئے تھا۔ زمر خان نے اپنا نچلا لب کچلتے گل مکئی کو دیکھا۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی۔ شادی کا راگ ہر وقت الاپتی تو زمر کو بے شرم اور منہ پھٹ لگتی تھی، مگر آج پتہ چلا تھا التمش اسے کیوں معصوم کہتا تھا، کیوں اس کی شادی والی بات کو سرے سے اگنور کر دیتا تھا۔ کیا ہوا گل مکئی؟ التمش اس کے رونے پر پریشان ہوتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ وہ سوں سوں کرتے اپنی چادر سے ناک رگڑ رہی تھی اور زمر خان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ التمش کا غصہ کیسا تھا وہ جانتی تھی۔ اب وہ اس کا گارڈ نہیں تھا جو اسے تھپڑ کھا کر بھی چپ ہو جاتا تھا۔ وہ خود کا اس پر مکمل حق سمجھتا تھا اور جتاتا بھی تھا۔ لالا، ہم کو زرگونہ کے ولیمے پر نہیں جانا۔ کیوں؟ التمش مزید پریشان ہوا تھا۔ صبح کھانا بنانے پر اس سے کتنا لڑ رہی تھی کہ آج کے دن بھی وہ کھانا بنائے۔ اس کے ڈانٹنے پر اپنے مورے بابا کو یاد کرتے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ وہ تب بے پرواہی سے سر جھٹکتے گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی، وہ حیران تھا۔ اتنی دیر میں تو وہ بات ہی بھول جاتی تھی۔ مکئی، اگر میری مورے بھی آج زندہ ہوتی تو یوں مجھے کھانا بنوانے پر ترلے نہ کرنے پڑتے۔ کاش میں بھی بچپن میں ہی ان کے ساتھ مر جاتا۔ ہائے لالا، مرے آپ کا دشمن۔ گل مکئی کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ التمش نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہونک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم ہیں نا کھانا بنانے کے لیے لالا، تم کو آدھی رات کو بھی بھوک لگے ہم کو بتایا کرو۔ مورے بابا چلا گیا، تم بھی چلا گیا تو ہمارا شادی کون کروائے گا؟ اباسین تو بہت نکما آوارہ ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ التمش کا گونجنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ گل مکئی سرخ ہوتے چمٹ سی گئی تھی۔ کم از کم آج وہ شادی کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے سچ میں التمش کی مرنے والی بات سے تکلیف پہنچی تھی۔ اپنی شادی نہ ہونے کا غم 24 گھنٹے ہی ستاتا رہتا تھا۔ سارا قصور اس کی نکمی سہیلیوں کا تھا جنہوں نے میٹرک بھی نہ کیا تھا اور ان کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ وہ انٹر کے پہلے سال میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ اسی سال وہ 5 سپلیاں لے کر شاندار طریقے سے فیل ہوئی تھی۔
مگر التمش تھا کہ اسے انٹر کروانے پر تلا تھا۔ وہ پھر سے سوں سوں کرتے دل ہی دل میں التمش اور اپنی نکمی سہیلیوں کو جی بھر کے کوستے دینے لگی۔ سعید خان کا واقعہ دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ التمش گل مکئی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ چلو تیار ہو جاؤ، اباسین تمہیں چھوڑ آئے گا۔ التمش کے مٹھاس بھرے لہجے پر دل ایک بار پھر سے بھر بھر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں التمش اور اباسین کے ڈانٹنے پر اتنا رونا نہیں آتا تھا جتنا ان کے پیار سے بات کرنے پر آتا تھا۔ گل مکئی اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ التمش زمر کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے لمبے ناخنوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ کمرے میں چلیں؟ التمش کی بات پر زمر خان نے اسے گھور کر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ جواباً اسے گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا رخ پھیرنا پڑا تھا۔ التمش مسکراتے کھڑا ہوا اور جھکتے ہوئے زمر کو گود میں اٹھا گیا۔ زمر اس کی باہوں میں چٹ پٹائی تھی۔ باہر بارش کی وجہ سے صحن کیچڑ زدہ ہے، آپ کمرے تک کیسے جائیں گی؟ اپنی نہیں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی سرمئی کانچ سی آنکھوں کو دیکھتے کچن سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے التمش نے زمر کو گود سے اتارتے دروازے پر چٹکی چڑھائی۔ زمر کا دل زوروں شوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ زمر خان کی طرف بڑھتے اس کے پیٹ پر اپنے مضبوط ہاتھ لپیٹ گیا تھا۔ التمش کے کلون کی مہک سے زمر کے حواس معطل ہوئے تھے۔ کہیں بھی اب دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، ایک پل بھی رہنا عذاب ہے۔ وہ ملائمت سے بولتے اس کی سائیڈ گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ زمر اس کے حصار سے نکلتے اپنی شال اتارتے صوفے پر رکھ گئی تھی جو بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ التمش اس پر نظر ڈالتے چارپائی کے گرم بستر پر گر گیا تھا۔ زمر نے کاٹدار تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ چارپائی کی اب جان ہی نہ چھوڑتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ چارپائی پر سونے کا لائسنس مل چکا ہے، اب آپ جتنا مرضی گھورتی رہیں، نہ اس چارپائی کی جان چھوڑوں گا نہ آپ کی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی کلائی پکڑے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ زمر اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ التمش گیلے ہو دور ہٹو، زمر نے ناگواری سے کہا۔ وہ باہر سے آیا تھا، اس کی جیکٹ اور کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اتار دیتا ہوں کپڑے، التمش نے معنی خیزی سے بولتے اپنی جیکٹ اتاری تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی شرٹ اتارتا وہ اس کی باہوں سے نکلتی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے اپنے کپڑے تھوڑے بھیگ گئے تھے جو اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ سردی لگ رہی تھی وہ الگ۔ الماری سے کپڑے لیتے وہ رہان سی ہوئی تھی۔ واش روم تک جاتے جاتے تو ٹھیک تھا مگر آتے آتے کپڑے پھر سے بھیگ ہی جاتے۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی بوندا باندی کا شور زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ لوہے کی چادر پر گرتی بوندا باندی عجب سا سما باندھے ہوئے تھی۔ زمر نے جھنجھلاتے ہوئے التمش کو دیکھا جو اب سفید شلوار پر سفید سینڈو پہنے ہوئے چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنا بازو تکیے کے نیچے باندھے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا ہے وہ سمجھ چکی تھی۔ جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک، ایسے اس ویلے نکمے آوارہ کام چور ہڈ حرام انسان کی سوچ بستر سے رضائی کے اندر تک ہی محدود تھی۔ کچھ دنوں سے وہ ہر وقت اس کمرے میں ہی پایا جاتا تھا۔ وہ کلستے ہوئے اسے نئے القاب دینے لگی۔ اس کے سامنے تو وہ کپڑے ہرگز نہیں بدل سکتی تھی۔ اف، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ وہ کپڑے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ التمش کی آواز پر زمر کے قدم رکے تھے۔ آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی زرگونا کے ولیمے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ زمر نے پلٹتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو بننے سنورنے کا کتنا شوق ہے میں جانتا ہوں۔ اس بہانے آپ تیار ہو جائیں گی اور تمہیں میری تیاری تہس نہس کرنے کا موقع مل جائے گا۔ عالی جا اس چارپائی کو توڑیں گے اور اس بارش کے زور میں سارے شور دب جائیں گے۔ زمر غصے سے اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ التمش کا اس کی بات پر بلند و باک کہکا گونجا تھا۔ زمر خان رخ پلٹے دروازے کی چٹکی کھولنے لگی۔ وہ چارپائی سے ایک ہی جست سے اترتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں قابو کر گیا تھا۔ آپ کی تیاری تہس نہس تو کروں گا مگر ابھی نہیں، جب آپ ولیمے سے واپس آئیں گی تب۔ اس کے حصار میں زمر کے سرخ گال سرخ ہوئے تھے۔ زاویار کی چاکری چھوڑ دی ہے؟ زمر نے اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے آئی برو اٹھائے پوچھا۔ اب دن رات آپ کی چاکری کرتا ہوں، کسی اور کی چاکری کرنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ زمر کا چہرہ نرمی سے تھامے اس کے سرخ گال پر لب رکھ گیا تھا۔ زمر اس کے نرم لمس پر کسمسا کے رہ گئی تھی۔
وہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔ جائیں، تیار ہو جائیں۔ وہ رضائی خود پر لیتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ زمر اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے وہیں پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں جانا تو پھر آ جائیں۔ التمش نے اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر رضائی خود پر سے کھسکائی تھی۔ بیہودہ، بے شرم۔ وہ سرخ ہوتے دروازہ کھولتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ التمش کا بلند و باک کہکا دور تک زمر کی سماعتوں نے سنا تھا۔ صحن تک جاتے جاتے وہ پھر سے کمرے کی طرف پلٹی تھی۔ ولیمے پر وہ بھی جانا چاہتی تھی۔ یہاں رکتی تو التمش اسے ایسے ہی زج کرتا رہتا۔ وہ مجبوراً کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ نے آئی برو اچکائے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا۔ وہ پانی گرم کر دو، زمر نے اسے دیکھتے کہا۔ کیوں؟ التمش نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ نہانا ہے، دانت پیستے کہا۔ کیوں؟ شرارتی لہجے میں استفسار کیا۔ جب تم کمرے سے نکلے تھے تب دن کے 10 بج رہے تھے۔ تمہارا ہی کارنامہ ہے جو مجھے بار بار شاور لینا پڑتا ہے۔ وہ دانت کچکچاتے روحان سی ہوئی تھی۔ التمش کا ایک بار پھر سے بلند و باک کہکا برآمد ہوا تھا۔ اوکے مادام، کر دیتا ہوں پانی گرم۔ التمش نے سر کو خم دیتے کہا۔ یہ خادم ہر وقت پانی گرم کرنے کو تیار ہے، بشرطیہ آپ ہر وقت تیار رہیں، جیسے اس دن تیار ہو گئی تھیں۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے اسے اس دن کا تانا دے رہا تھا۔ زمر اس رات ان پلوں پر 100 بار لعنت بھیج چکی تھی۔ ابھی بھی لعنت بھیجتے سامنے لیٹے انسان پر بھی بھیجی، جو کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتا تھا اسے اس رات کا تانا دینے کا۔ میں گل مکئی کو کہہ دیتی ہوں، زمر نے غصے سے کہتے رخ پلٹا تھا۔ وہ چارپائی سے اترتے اپنی قمیض پہنتے اس کے قریب آیا۔ میں کر دیتا ہوں، وہ تیار ہو رہی ہوگی۔ وہ زمر کی پیشانی چومتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زمر اس کی اتنی نرمی پر حیران ہوئی تھی۔ وہ سرتا پیر جیسے بدل گیا تھا۔ اس کے کسی تانے کسی بات کا غصہ نہیں کرتا تھا۔ بدتمیز، جاہل، ظالم، بغیرت، مطلب کے لیے کرتا ہے۔ برا حال کر دیا ہے میرا کچھ ہی دنوں میں۔ کون سی منوز گھڑی تھی جو یہ انسان میرا مقدر بنا۔ وہ اسے دل ہی دل میں کوسنے دیتے الماری سے اپنے کپڑے لینے لگی جو زرگونا کی شادی پر پہننے تھے۔ زمر خان سیاہ کام دار گھیرے دار لانگ فراک پہنے ہوئے تھی۔ لانگ کٹ دار سلیوز پر سلور کام ہوا تھا۔ حسب معمول پچھلا گلا ڈیپ ہی تھا جو وہ اپنے سنہرے بالوں سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ آنکھوں پر گرے اسموکی میک اپ کیے ہوئے تھی۔ لائٹ سی لپسٹک لگائے اس کا حسن لشکارے مار رہا تھا۔ وہ اپنے سینے پر کام دار دوپٹہ اچھی طرح پھیلائے ہوئے تھی، بلکہ التمش کو دکھانے کے لیے اس نے کندھوں سے سیفٹی پنز سے اٹیچ کر رکھا تھا۔ وہ کٹ دار سلیوز دیکھ کر اعتراض کرتا، بلکہ اسے پہن کر جانے ہی نہ دیتا۔ زمر نے جلدی سے اپنی بڑی سی سیاہ چادر سر پر اوڑھی تھی۔ التمش کے کمرے میں آنے سے پہلے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ باہر آئی تو گل مکئی بھی تیار تھی۔ تیز سبز رنگ کے سوٹ پر وہ آج خود ہی بھڑکیلا سا میک اپ کیے ہوئے تھی، مگر اس دن سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ وہ سبز سوٹ پر اپنی بڑی سی سفید چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ التمش اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ان دونوں کی طرف بڑھا تو زمر نے اپنے چہرے پر جلدی سے چادر سے نقاب کیا۔ وہ اسے اعتراض کرنے کا ایک موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس گھر سے تھوڑی دیر کے لیے نکلنا ہی تھا۔ آ جاؤ، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ التمش زمر پر گہری نگاہ ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زمر اور گل مکئی صحن عبور کرتے دروازے سے باہر آئے تو التمش گاڑی سے نکلتے گل مکئی کی طرف بڑھا۔ مکئی، دروازے کو تالا لگا دو۔ وہ گل مکئی کو تالا دیتے ہوئے خود گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ زمر اگلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اپنی سینڈل کو ٹشو سے صاف کر رہی تھی جہاں مٹی لگ چکی تھی۔ آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں مادام؟ یہ خادم کس لیے ہے؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ زمر نے لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے سینڈل پر لگی مٹی ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینڈل اچھی طرح صاف کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ ایک نظر ونڈ اسکرین سے گل مکئی کو دیکھا جو دروازے کو تالا لگا رہی تھی۔ وہ زمر کے چہرے سے نقاب اتارے اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں آپ پر میری جان بھی قربان۔ وہ مسکراتے ہوئے زمر کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ زمر کی گھنیری پلکیں جھکی تھیں۔ دل کی دھڑکن نے اسپیڈ پکڑی۔ وہ اپنے لب مزید بری طرح سے کاٹنے لگی۔ نگاہیں اٹھائے ونڈ اسکرین سے مٹی اور پتھروں سے بنے گھر کو دیکھا جہاں سانس لینا بے محال تھا۔ زمر نے التمش کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرنا آسان نہ تھا، وہ کتنی ہی مقناطیسی پرسنالٹی کیوں نہ رکھتا ہو۔
ایسی زندگی کا خواب تو نہیں دیکھا تھا۔ مت کیا کریں، بے حد جلن ہوتی ہے۔ میرے علاوہ کوئی بھی ان ہونٹوں کو چھوئے۔ وہ اس کا نچلا لب انگلی سے دانتوں سے چھڑوا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ التمش کی سانسیں اس کے ہونٹوں پر بکھرنے لگیں۔ شادی والے گھر، عورتوں کی طرف ہی رہیے گا زمر بی بی۔ پہلے آپ کی حرکتیں برداشت کرتا تھا، تب آپ کا گار تھا۔ برداشت کرنا میری مجبوری تھی۔ اب آپ میری عزت ہیں۔ رشتہ بدل گیا تو حق بھی بدل گئے ہیں۔ اب آپ پر آپ سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں۔ یہ حق کہتا ہے آپ پر پڑھنے والے کی تو آنکھیں نکال دوں۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ زمر کو اب سانسوں کی آمد و رفت میں مشکل محسوس ہوئی تھی، اور جو اس چہرے کو دیکھنے دے اس کی سزا بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کی تھوڑی نرمی سے 2 انگلیوں سے جکڑے سرد لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ زمر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، یعنی اسے آج بھی اس پر اعتبار نہ تھا۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ وہ زمر کی سرمئی آنکھوں کی تحریر پڑ چکا تھا۔ کس بارے میں؟ زمر نے آہستگی سے پوچھا۔ جو میری چیزوں کا مس یوز کرے، مجھے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ میری جگہ آپ ہوں تو آپ کیا کریں؟ گل مکئی کو آتا دیکھتے وہ سیدھا ہوتے اسٹیئرنگ کو جکڑ گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتی۔ زمر غصے سے لفظ چباتے بولی، بالکل، میں بھی ایسا کروں گا، مگر اپنی زندگی سے نہیں، اسے اس کی زندگی سے ہی خارج کر دوں گا۔ زمر نے مٹھی بھیجتے اسے دیکھا تھا۔ مائن از آلویز مائن۔ وہ کندھے اچکاتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گل مکئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ التمش کی گاڑی اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی۔ غریب بےہودہ آدمی، وہ شیشے سے پہاڑوں کو دیکھتے زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ خوبصورت میری زمر بی بی، صرف میری بی بی، وہ گیئر بدلتے ہوئے بولا تھا۔ آواز اتنی ضرور تھی کہ زمر خان کے کانوں تک پہنچ پاتی۔ وہ تل ملا کے رہ گئی تھی۔ چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ ہوا۔ گاڑی میں التمش کا بھاری قہقہ گونجا تھا۔ زنیشا شاہ اپنی شرابی رنگ کی آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھی۔ گلاس ونڈو سے روشنی آتے کمرے میں بکھری تھی۔ اس کی آنکھوں کے سنہری گوشوں سے آنسو بکھرتے اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ آپموس کی مہک سے وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ سرخ کمبل ابھی تک اس پر تھا۔ کمرے کا منظر ایسا ہی تھا جو نوبیتا جوڑے کا اگلے دن ہوتا ہے۔ ہر چیز بے ترتیب بکھری سی۔ گلاب مرجھا سے گئے تھے، مگر ان مرجھائے ہوئے گلابوں کی خوشبو کافی بھلی لگ رہی تھی۔ زنیشا کے پیٹ سے زرق کا ہاتھ مضبوطی سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں بھی اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ زنیشا کی آنکھ کب سے کھل چکی تھی۔ گزری رات کا ایک ایک منظر آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ تاعمر ہر سانس کے ساتھ ایک ہی وعدہ کیا تھا، وہ تبریز خان کے بیٹے کو کبھی اس کا حق نہیں دے گی۔ یہ کیا کر دیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے گناہ کر چکی ہے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنے جسم سے آتی خوشبو پہلے کبھی اتنی اچھی لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ زنیشا نے زرق کا ہاتھ خود سے ہٹانا چاہا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اب اس کے سینے پر سر رکھ گیا تھا۔ زنیشا اس کی حرکت پر بھیگا سا مسکرائی تھی۔ وہ تھا تو تبریز خان کا بیٹا، مگر دل و جان سے عزیز تھا۔ زنیشا کی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں سرسرانے لگی تھیں۔ زرق خان زادہ کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اس کی گردن کو عقیدت سے چومتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زنیشا اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھیگا سا مسکرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ نظریں جھکائے اس کے برہنہ سینے پر انگلی پھیرنے لگی۔ وہ سیاہ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس تھا۔ اس کی جاندار پرسنالٹی اور رات کی گستاخیاں زنیشا کو نظریں اٹھانے نہ دے رہی تھیں۔ پاس آنے کی اجازت ہے حضور؟ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو چومتے پوچھ رہا تھا۔ زنیشا سر نفی میں ہلانا چاہتی تھی۔ وہ اسے خود سے دور جھٹکنا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ کر پائی تھی، جیسے بدن نے دل سے ساز باز کر لی ہو۔ وہ آنکھیں موندے خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ ایک بار پھر سے آپموس کی مہک اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کلائیاں سختی سے جکڑ گیا تھا۔ تم جانتی ہو تم سے دور رہنا ممکن نہیں۔ وہ سرگوشی کرتے اس کے ہونٹوں سے لپٹا تھا۔ بکھرا ٹوٹا جسم ایک بار پھر درد سے چور ہونے لگا۔ رات کی طرح پھر سے کمرے میں معنی خیز شور بڑھتا جا رہا تھا۔ سانسوں کی گرمی بڑھی تھی۔ میٹھی میٹھی سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ نوبیتا جوڑے کی طرح عہد و پیماں ہونے لگے۔ بجھی ہوئی موم بتیاں، سفید بیڈ شیٹ کی شکنیں، مرجھائی گلاب کی پتیاں اور کمرے میں پھیلی آپموس کی خوشبو ان کے ملن پر جیسے مسکرا رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں اس وقت تبریز خان، زرقا خانم اور زاویار خان زادہ موجود تھے۔ آلیان خان اس وقت کمرے میں تھے۔
وہ مکمل طور پر صحت مند نہیں تھے۔ ابھی چلنا پھرنا بھی ان کے لیے محال تھا۔ تبانہ خانم انہیں ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں۔ زنیشا اور زرق خانزادہ اندر داخل ہوئے تھے۔ زنیشا نیلے رنگ کے بے حد اسٹائلش شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جس پر بے حد خوبصورت کڑھائی والا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی جو اس کے شانوں پر تھا۔ اخروٹی رنگ کے بال کھلے تھے۔ زرق کیمل رنگ کی کڑکڑاتی شلوار قمیض پر آف وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ بال بھیگے سے اس کی پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ وہ زنیشا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ دونوں کے چہرے پر بے حد خوبصورت رنگ تھے۔ ایک پل کے لیے سب کی توجہ ان پر مرکوز ہوئی تھی۔ تبریز خان نے بغور دونوں کو دیکھا تھا۔ اپنے بیٹے کے ہر رنگ سے وہ واقف تھے۔ اس کا چمکتا چہرہ بہت کچھ ہونے کی داستان سنا رہا تھا۔ تبریز خان کچھ سوچتے اپنی توجہ ٹیبل پر چنے کھانے پر کر گیا تھا۔ السلام علیکم۔ زرق نے سب کو اونچی آواز میں سلام کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے زنیشا کے لیے کرسی کھینچی تھی۔ تبریز خان اور زاویار کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ وہ سب کے سامنے بھی زنیشا کو بے حد عزت دیتا تھا۔ زرقہ خانم کے چہرے پر بھی برہمی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کے اطوار انہیں پسند نہیں تھے۔ مان عائش بڑی سی ٹرے پکڑے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ٹیبل پر مختلف ڈشز رکھ رہی تھی۔ زاویار یہ دیکھتے بے چینی سے پہلو بدلنے پر مجبور ہوا تھا۔ زنیشا اور اس کی حیثیت میں فرق تھا۔ اسے بری طرح کچھ چبھا تھا۔ اس حویلی کا وہ تنہا وارث تھا اور اس کے نکاح میں آئی ہوئی لڑکی کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ وہ بے رنگ چہرے کے ساتھ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔ عائش پانی کا جگ نہیں، وہ بھی لے آنا۔ زنیشا شاہ نے ایک نظر زاویار کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا۔ زاویار کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ جی۔ عائش کی جی نے زاویار کو آگ ہی لگا دی تھی۔ ضرورت نہیں عائش، جس کو پینا ہوگا وہ خود ہی لے آئے گا۔ جی۔ وہ زاویار کی بات پر بھی جی کہتے نکل گئی تھی۔ وہ عائش کی تابع داری پر سلگنے لگا۔ زاویار کا چہرہ دیکھتے زنیشا مدھم سا ہنسی تھی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ اب شاید عائش کو کھانا رکھنے سے بھی آزادی مل جاتی۔ وہ زاویار کو دیکھتے اب تبریز خان کی طرف متوجہ ہوئی، جس کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کا دل تھوک دینے کو کرتا تھا۔ پتہ ہے کیا، امریکہ میں یہ سب کام خود کرنا پڑتا ہے۔ ملازماؤں کو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں جتنی بابا جان کی سال کی انکم نہیں ہوگی۔ زنیشا نے تبریز کو دیکھتے ہنستے ہوئے کہا۔ زرق خانزادہ اور سب کے چہرے یکدم سنجیدہ ہوئے تھے۔ تبریز کا رنگ سرخ۔ زرق نے گھور کر زنیشا کو دیکھا تھا۔ ایکچولی زرق، تمہارے بابا جان کرتے کیا ہیں مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا۔ یہاں سب کچھ تو زاویار لالا اور آلیان انکل کے نام ہے نا۔ زنیشا نے مسکراتے ہوئے تبریز خان کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ ویسے جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں۔ یقیناً تمہارے بابا جان نے بھی کچھ تو ایسا کیا ہوگا جو کبھی سب کے سامنے آنے پر ہو سکتا ہے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی قتل ہی کر رکھا ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ زرق اور زاویار کے لب بھیج گئے تھے۔ میرا ہوٹل ہے، وہاں سے اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ تبریز خان بلبلا اٹھا تھا۔ ہوٹل؟ زنیشا مسکرائی تھی۔ کون سا ہوٹل بابا جان؟ زنیشا نے تبریز خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ ہوٹل سٹارلٹ۔ تبریز نے دانت کچکچائے۔ اچھا اچھا۔ زنیشا ہنسی تھی۔ وہ پلاؤ کا چمچ منہ میں ڈالتے تبریز خان کو دیکھتے پھر سے ہنسی تھی۔ تبریز خان مٹھیاں دبوچے زنیشا کی ہنسی کے پیچھے وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا زنیشا؟ کیوں بلا وجہ ہنس رہی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے تم کسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ زرق نے زنیشا کی طرف جھکتے ہوئے اسے سرد لہجے میں ڈپٹا تھا۔ ریلیکس کرو زرق، میں تو بس تھوڑی سی تفریح کر رہی ہوں۔ آپ سب چیزوں کو اتنا سنجیدگی سے کیوں لیتے ہیں؟ زنیشا نے سب کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ تفریح مسئلے میں بدل سکتی ہے۔ بابا ہیں وہ میرے۔ مزید بدتمیزی یا مذاق برداشت نہیں کروں گا۔ اینڈ یو نو ایگزیکٹلی واٹ آئی مین۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتا بھڑکا تھا۔ آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی تھی۔ زنیشا زرق کو غصے میں دیکھتے خاموش ہو گئی تھی۔ گالوں پر سرخی چھائی تھی۔ وہ رات کے بعد اسے سب کے سامنے ایسے ڈانٹے گا اسے یقین نہیں تھا۔
وہ تبریز خان کو لے کر ضرورت سے زیادہ ہی احساس تھا، بلکہ اپنے ہر رشتے کو لے کر کسی کی ذرا سی برائی تک نہیں سن سکتا تھا۔ تبریز خان کرسی گھسیٹتے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ تمہارا بیوی نہ اس حویلی میں رہنے کے لائق ہے نہ ہمارا درمیان۔ زرقا خانم بھی کرسی سے اٹھتے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھیں۔ زرق زنیشہ پر قہر بار نگاہ ڈالتے کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھا تھا اور تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ زرق کے جانے پر زنیشہ نے بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا۔ جیٹھ جی آپ اٹھ کر کب جائیں گے؟ زنیشہ نے زاویار کو بیٹھے دیکھ کر بظاہر اطمینان سے کہا۔ پاگل عورت اور بھونکتے ہوئے کتے کو زیادہ دیر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاگل عورت کا انجام پاگل خانہ اور پاگل کتا کسی نہ کسی کی گولی کا نشانہ بن ہی جاتا ہے۔ زاویار نے زنیشہ پر کاٹدار نگاہ ڈالی۔ زنیشہ نے ہلکا سا کہکا لگایا تھا، جیسے سن کر لطف آیا ہو۔ پاگل عورت کا انجام پاگل خانہ۔ اس نے زاویار پر گہری نظر دوڑائی۔ پھر تو اس حویلی کے آدھے لوگ پہلے ہی وہاں کے مستقل ممبر بن چکے ہونے چاہیے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، عنقریب تم ہوگی وہاں پر۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، وہ ٹیبل پر مکہ مارتے بولا تھا۔ وعدوں پر تو آج تک میں نے زرق پر یقین نہیں کیا، آپ کے وعدے پر یقین کیوں کروں گی جیٹھ جی؟ شٹ اپ، ڈونٹ کراس یور لیمٹس۔ زاویار خان زادہ نے غصے سے گلاس اٹھاتے دیوار پر مارا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تندھی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ عنقریب تم سب کا انجام اندھیری قبریں ہوگا، جو ترتیب وار اسی حویلی میں بنے گی۔ زاویار، آلیان اور تبریز خان سب کی قبریں، اور ان میں جلتی آگ۔ وہ سب کے نام لیتے اپنی خون اتری آنکھیں اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر جما گئی تھی۔ گلاس تڑکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ خون کی بوندیں اس کے ہاتھ کو داغدار کر گئی تھیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، کل ہی یہ کام ہو جانا چاہیے التمش۔ وہ فون پر غصے سے گرج رہا تھا۔ مجھے کل ہی اس ذلیل درگزئی کی عزت اپنے قدموں میں چاہیے، کل ہی۔ زاویار اپنی مٹھیاں بھیجے غرا رہا تھا، آنکھوں میں انتقام کی سرخی تھی۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے، اسے بھی اس درد، اس تکلیف سے گزرنا چاہیے جس سے میں گزرا تھا۔ وہ فون بیڈ پر گرتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا، سانسوں اور سینے میں آگ دہک رہی تھی۔ جس طرح اس کی عزت درگزئی کی حویلی میں رہی، اس طرح درگزئی کی عزت بھی اتنے دن اپنی حویلی میں چاہیے تھی۔ جب تک اپنا بدلہ نہ لے لیتا چین نہیں آنا تھا۔ فون اٹھائے اس نے ایک بار پھر کان سے لگایا۔ فون بج رہا تھا مگر اٹھایا نہیں گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ عائش صبح کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کے سنہرے بال جوڑے میں بندھے تھے، چادر کرسی پر دھری تھی۔ گلرانہ برتن دھو رہی تھی۔ عائش بی بی، خان صاحب نے تم پر پھر سے کاموں کا بوجھ ہٹا دیا ہے، زینب خاتون بتا رہا تھا۔ خان صاحب نے کہا، جو کھانا حویلی کا لوگ کھاتا ہے وہ اب تم کھائے گا۔ پھر تم کیوں آج سوکھی روٹی کے ساتھ کل کا سالن کھا رہا تھا؟ گلرانہ کے سوال پر عائش تلخی سے ہنسی تھی۔ پھر سے مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ پھر سے ایسی سزا دے گا۔ بار بار ٹوٹنے بکھرنے سے اچھا ہے ایک بار ہی ٹوٹ جاؤں۔ عائش آٹا گوندنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ صبح سے وہ 1 منٹ نہیں بیٹھی تھی، اب تھکن سے جسم ادھر ادھر جھول رہا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے عائش بی بی، اب کی بار ایسا نہ ہو۔ گلرانہ اس کی طرف بڑھتی اس سے آٹے کی پرات لیتے خود آٹا گوندنے لگی۔ عائش گہرے سانس لیتے سلیب کا سہارا لے گئی۔ وہ میری سزا معاف کر سکتا ہے مگر مجھے کبھی وہ مقام نہیں دے سکتا جو ایک بیوی کا ہو سکتا ہے۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کی حیثیت بد سے بدتر ہوتی ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی تھی، تم اپنا بیوی ہونے کا مقام چاہتا ہے کیا؟ گلرانہ متعجب ہوئی تھی۔ نہیں، اب نہیں، اب چاہتی ہوں کہ وہ میری سانسوں کو مختصر کر دے، مزید سکت نہیں رہی۔ عائش کا لہجہ اسپاٹ تھا، ہر جذبات سے عاری۔ نفرت کرتی ہو تم خان صاحب سے؟ گلرانہ نے عائش کے زرد کلملائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں، اسے دیکھتے کوئی جذبہ دل میں نہیں ابھرتا، نفرت کا بھی نہیں۔ وہ مدھم سا ہنسی تھی۔ کچن کے دروازے پر کھڑے زاویار کے قدم ٹھہر گئے تھے، لب سختی سے بھیج گئے تھے۔ اسی لمحے دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں، دونوں ہی نگاہیں پھیر گئے تھے۔ کمرے میں آؤ، حکم دیتے لمبے لمبے ڈھک بھرتے چلا گیا تھا۔ گلرانہ گہرا سانس بھرتے آٹا گوندنے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
سیاہ چادر میں لپٹی اسپاٹ چہرہ لیے زاویار جو بیڈ پر لیٹے سگریٹ پینے میں مشغول تھا عائش کو دیکھتے سیدھا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کرتے آہستگی سے اس کی طرف کسی رپورٹ کی مانند پڑی تھی جس لیے بلایا تھا۔ وہ اب سب کچھ لبوں پر آہ لائے بغیر سہنا ہی تھا، یہی اس کی سزا تھی۔ زاویار ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں قید ہوئی تھی۔ ٹھنڈی دھڑکنیں زاویار کے چوڑے سینے سے مس ہوئی تھیں۔ وہ اس کے ٹھنڈے جسم کو خود کے ساتھ لپٹاتے اس کی چادر اتار گیا تھا۔ عائش آنکھیں موندتے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑتے خود کو اس ستم گر کے حوالے کر گئی تھی۔ سانسیں مختصر کر دوں عائش خان زادہ۔ زاویار کا ہاتھ اس کی گردن سے لپٹا تھا۔ وہ مزید اپنے جسم کو ڈھیلا کر گئی تھی۔ وہ اس کی گردن آہستہ آہستہ دبا رہا تھا۔ عائش نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ تب تمہاری سانسوں کو کھینچوں گا جب تم مجھ سے ان سانسوں کے لیے لڑو گی۔ فی الوقت تم مرنے کے بعد بھی سکون پاؤ۔ یہ سردار زاویار کو گوارا نہیں۔ تمہارے معاملے میں یہ سردار کافی ٹاکسک ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشی کر گیا۔ عائش اس کی شرٹ کپکپاتی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ گردن پر دباؤ کم ہوا تھا۔ وہ عائش پر اچھی طرح کمبل دیتے رخ پلٹ گیا تھا۔ عائش نے آنکھیں کھولتے اس کی پشت پر نگاہیں گاڑی۔ وہ اس سے رخ پلٹے ہوئے تھا۔ کمبل اس کے شانے پر بھی تھا۔ لیمپ کی جلتی مدھم روشنی وہ بجھا چکا تھا۔ وہ مدھم نیلگوں روشنی میں اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف نہ پلٹا تھا۔ وہ بے یقین ہوتے آنکھیں موند گئی تھی۔ کل رات کی تھکی ہوئی تھی۔ سارا دن بیٹھ کر نہ دیکھا تھا۔ آج سرے شام زاویار نے کمرے میں بلا لیا تھا۔ کیوں؟ نیند نے اس کے اعصابوں پر حملہ کیا تھا۔ گرم بستر، گرم کمبل نے اسے سکون دیا تھا۔ تھکن ہڈیوں میں ہی اتر آئی تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی سو چکی تھی۔ وہ عائش کی مدھم ہوتی سانسوں پر رخ پلٹے اسے دیکھنے لگا۔ زاویار اس کے وجود کو نرمی سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر سے زاویار کے چوڑے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیند کی پرسکون وادیوں میں تھا۔